This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। हम बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अक्सर बातें करते हैं और फिर अगर हम देखें तो हम कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि अगर पिछले बैंकिंग ईयर की बात करें तो बैंक्स के प्रॉफिट के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़े अच्छे प्रॉफिट्स, आउटलैंडिश प्रॉफिट्स, 199 बिलियन रुपीज़ के प्रॉफिट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी कोई अराउंड 25.8% पिछले साल की बात कर रहे हैं। ये बात भी हम अक्सर करते रहते हैं कि जी ये बात की जाती है कि अगर बैंक्स की अर्निंग की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी अर्निंग है 60% से ज़्यादा टॉप 5 बैंक्स की ही रहती है। फिर ये भी हम अक्सर बातें करते रहते हैं कि जी एसएमईज़ की बात करें तो सिर्फ 5 से 6% ऐसे एसएमईज़ हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं जिनको एक्सेस है टू बैंक फाइनेंसिंग। और बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म भी होता है कि जी आगे क्या वजूहत हैं कि एसएमईज़ को बैंक्स प्रेफर क्यों नहीं कर रहे। फिर ये बात भी सामने आती है कि जी देखें हमने तकरीबन 30% तक के एनपीएल्स देखे हैं एसएमईज़ को जो भी लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। फिर फार्मर्स के हवाले से बात करें, हम एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। टारगेट तो होता है कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो लोन डिसबर्समेंट होगी 500 बिलियन रुपीज़ होगी, इतनी होगी, जो भी है हमेशा कमी रहती है। लेकिन अगर बात करें तो ओवरऑल जब बात करते हैं तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक कोई 20% के करीब ऐसे किसान हैं जिनको एक्सेस है टुवर्ड्स बैंक्स की तरफ से लोन वगैरह दिए जाते हैं, यानी फॉर्मल जो फाइनेंसिंग सिस्टम है उसमें। दुनिया भर में जब हम बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अगर हम देखें और अगर हम वॉल्यूम देखें जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसका वॉल्यूम, उसकी वर्थ देखें तो तकरीबन 140 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स के करीब बताई जाती है। 140 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स, इसका मतलब है कि अगर दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज़ की नॉमिनल जीडीपी को भी अगर हम ऐड कर दें, उसको मिला दें, तब भी ये हम फिगर्स हासिल नहीं कर सकते। इसी के 140 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स एक बहुत बड़ा, इसका मतलब तो ये है कि जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है बड़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बेहतरी आती है तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे भी नज़र आता है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो जब प्रॉफिट्स की बात होती है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो वो जो हमारे एसेट्स है उसका हार्डली कोई 1% है। जो हम एक्सपेंशन देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस वो काफ़ी तेज़ी से ना सिर्फ कन्वेंशनल बैंक्स में बल्कि इस्लामिक बैंक्स हैं उसमें भी हम देख रहे हैं। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से देखें तो अगर पिछले 5 साल की मैं फिगर्स और उनकी ग्रोथ की बात करूं तो तकरीबन 17% की ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ है इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री। 17% एक बड़ी अच्छी फिगर है और आने वाले सालों में तो ये कहा जा रहा है कि ये मज़ीद बढ़ेगी, कोई 20% के करीब एनुअल ग्रोथ होगी इस्लामिक बैंकिंग की। फिर इस्लामिक फाइनेंस की बात की अक्सर की जाती है कि अगर इस्लामिक फाइनेंसिंग इंडस्ट्री की बात करें, जो इस्लामिक फाइनेंस सेक्टर है उसकी बात करें तो दुनिया भर में जब उसकी वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स का है। पाकिस्तान में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इसमें हम ग्रोथ देख रहे हैं। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में आने वाले दिनों में क्या चेंज हम देख सकते हैं, ग्रोथ के हवाले से क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं और ज़्यादातर जो लिक्विडिटी पार्क की जा रही है, जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, अगर गवर्नमेंट पेपर्स में की जा रही है तो क्या ये ट्रेंड रहेगा, जारी रहेगा या फिर नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, नए एवेन्यूज़ तलाश कर रही है बैंकिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तानी तमाम इशूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अमान बशीर साहब ने, मारूफ इकोनॉमिस्ट से। अमान साहब प्रोग्राम को खुशामदीद कहते हैं। अमान साहब ये बताइए कि पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली तो हम अगर देखें तो काफ़ी हम तरक्की देख रहे हैं और काफ़ी बेहतर हम रिटर्न्स भी देखते हैं। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में कोई चेंज होगी? अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनी है उसको लेते हुए फिर जिस तरीके से इकॉनमी में अगर 46 बिलियन डॉलर्स की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, फिर दुनिया भर की इस वक्त हम देखें कि नज़रें अगर देखें तो पाकिस्तान पे हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक हम बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे वाक़ हैं, तो सरमायाकारी के मौक़े भी काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर को इन द डेज टू कम? थैंक यू खलील साहब। पाकिस्तान में जो बैंकिंग सेक्टर है वो इस लिहाज से तो बहुत ही सेफ़ मोड में है कि जो स्टेट बैंक
کا جو رول ہے ایز اے ریگولیٹری باڈی، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بینک کو ہمیشہ ریگولیٹ رکھا ہے اور کوئی زیادہ ہینکی پینکی کرنے نہیں دی ہے. لیکن جو بینکنگ ساری دنیا میں جو بینکس کا جو رول ہوتا ہے وہ رول ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے. بینکس جو ہیں، جو بڑے بینکس ہیں، ان کے پاس ایک سیف اور سیکیورڈ لینڈنگ آپشن موجود ہے. چونکہ گورنمنٹ ہمارے یہاں بہت ہیویلی بارو کرتی ہے بینکنگ سیکٹر سے، اور بینکنگ سیکٹر بھی بڑا خوش ہے کہ بھئی گورنمنٹ کو آپ لون دے رہے ہیں ان ٹرمز آف گورنمنٹ پیپرز ہوں یا بانڈس ہوں جو گورنمنٹ ریلیز کرتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیسے جمع کر دیے، سیکیورڈ، آپ کو جب وہ میچور ہوتا ہے آپ کو پیسے مل جاتے ہیں. لیکن ساری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر کا جو فنڈامنٹل رول ہے فار دی گروتھ آف اکانومی، اس سے اکانومی گرو نہیں کر رہی ہے. اس کو گورنمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں، گورنمنٹ کے جو اکنامک فائنینشیل مینیجرز ہیں، ان کو اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ بینکنگ سیکٹر کو آزاد کر دیں اور لیٹ دی پرائیویٹ سیکٹر یوٹیلائز دس فیسلٹی. ہمارے یہاں بینک کی ایکسیس نہیں ہے بیکاز آف سرٹن ریزنز، کیونکہ انفارمل اکانومی بہت زیادہ ہے، ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہے، ریگولیشن بہت زیادہ ہے. تو حالانکہ پھر بھی کیش اکانومی پرسسٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ میں یو کین گو ود اے بیگ آف کیش اینڈ بائی دی پراپرٹی، نو ڈاکومنٹیشن، نو چیک. سملرلی آپ کے یہاں جو سیونگ اسکیمز ہیں اس میں آپ کیش جمع کرا سکتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے آپ کا میوچل فنڈز کا، ایسٹ مینیجرز کا، ان کو بڑا آپ نے ٹائٹ رکھا ہوا ہے. اگر یہ تھوڑا سا ریلیکسیشن وہاں دے دیں تو ایکچولی جو حکومت کو جو پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ کیپٹل فارمیشن کے تھرو ہونا چاہیے. They should use stock exchange. The capital market. They should use capital markets as a source of capital formation. وہ آپ کی اکانومی بھی گرو کرتی ہے، پارٹیسپیشن بھی لوگوں کا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ بینکوں کے قرضوں سے بچ جاتی ہے. بانڈس اور شیئرز کے ذریعے آپ ریز کر دیں. اینڈ سیکنڈلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں دیکھیں نہ صرف حکومتیں بلکہ بڑی بڑی کمپنیز بھی جو ہے وہ اسی طرف دیکھتی ہیں کہ جی کیپٹل مارکیٹ کی طرف دیکھیں، اینڈ دس از ہاؤ یو ریز دا کیپٹل. ایگزیکٹلی. تو ہمارے یہاں جو بوروئنگ ہوتی ہے اسٹیٹ بینک سے بھی بوروئنگ ہوتی ہے، جس سے یعنی مونیٹائزیشن ایکسیسو ہو جاتا ہے جو انفلیشن کی طرف جاتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایسے، اب دیکھیے بہت بڑا جو ایک پوری دنیا میں خاص طور پر جو ڈیولپنگ اکانومیز ہیں وہاں پہ ایک بڑا موو چلا ہوا ہے فائنینشیل انکلوژن، کہ everybody should have access to the banking facility. اب اس میں جو نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں، فار ایگزامپل جو ہے موبائل بینکنگ ہے یا برانچ لیس بینکنگ ہے، اس کے تھرو آپ خاصا ایکسیس، وہاں پہ ڈاکومنٹیشن میں بھی ریلیکسیشن ہے اور منی ٹرانسفر میں بھی بڑی آسانی ہے. تو یہ جو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ان دا لانگ رن جو ایک اسٹرکچرل جو برانچز ہوتی ہیں ان کا رول شاید کم ہو جائے گا. آپ نے جو بات کی ایکچولی ایک تو فائنینشیل انکلوژن کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ایسے بینکس ہیں. ایک بینک تو جو مائکرو فائنینس میں کافی لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ جی 1 منٹ میں ہم اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں. یہ جو اتنی زیادہ فارمیلٹیز ہیں ساری چیزیں ان کو ایک طرف رکھیں، 1 منٹ لگتا ہے آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا، اور ہم تو ملینس اکاؤنٹس کھولتے ہیں. پھر دوسرا ہے کہ اگر ہم دیکھیں فائنینشیل انکلوژن کے حوالے سے تو پاکستان میں تو صرف 16% ایڈلٹ پاپولیشن کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں، اور فارمل فائنینشیل سروسز کو اگر دیکھیں تو ہارڈلی 12% ہماری پاپولیشن کو ایکسیس ہے فارمل فائنینشیل سروسز. اچھا دنیا بھر میں بھی دیکھیں، ابھی ریسنٹلی بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ IMF کی چیف نے کرسٹین لیگارڈ نے یہ کہا کہ جی اگر ہم دنیا میں صرف مسلمانوں کی بات کر لیں، جو 1.5 ارب کی پاپولیشن 1.5 بلین کے جو مسلمان ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو جسٹ 25% مسلمانوں کو کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں. تو یہ کیا فینومینن صرف مسلم ورلڈ میں ہے یا پوری دنیا میں ہے
آپ نے جو فائنینشیل انکلوژن کی بات کی، انڈیا میں تو ایک بڑا موو چلا ہوا ہے کہ جی ہر بندے کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. ہاں، جس کے پاس کارڈ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، اس کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. تو انڈیا میں تو جو ہو رہا ہے، انڈیا کا جو اکنامک گلیمر ہے اس کو زیادہ اوور پلے کیا جاتا ہے، ایسا ہے نہیں. بالکل. پاکستان ہم کافی بہتر وی آر مچ بیٹر. بالکل. اور یہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو حالات ہیں، خواہ وہ فائنینشیل حالات ہوں، سیاسی حالات ہوں، سوشل حالات ہوں، ان کی کریڈیبلٹی جو ہے کمانڈ کرتی ہے فورن میڈیا. یعنی بڑا اسٹرینج ہے کہ جو ایگزیکٹ کے خلاف جو ایکشن ہوا تھا، نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی تھی، اس کے بعد ہوا، حالانکہ ایوری باڈی نوز کہ وہاں کیا ہوتا ہے. کوئی اتنا سیکرٹ نہیں تھا، لیکن لوگوں نے خود، جو ہمارے لوکل اتھارٹیز ہیں، انہوں نے اس وقت نوٹس لیا جب وہ نیو یارک ٹائمز میں آئی. یا اب یہ پاناما لیکس میں جو کچھ بھی فائنینشیل جو آ رہا ہے اسکیم، تو یہ پہلے سے لوگوں کو معلوم ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ خلیل صاحب کے اس میں کوئی زیادہ تحقیق کی یا انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. بالکل چیز سامنے ہے. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ فورن میڈیا کی کریڈیبلٹی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو لوکل میڈیا. یہ جو کچھ بھی کہتا پھر اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں. لیکن باہر سے جب بھی کوئی چیز چھپ جاتی ہے تو اس کا فوراً نوٹس لیا جاتا ہے. تو اس کو وہ لوگ یعنی مس یوز بھی کرتے ہیں. فورن میڈیا کوئی فرشتے تو نہیں ہیں. دے آر آلسو پیمپرڈ. اینڈ آئی 100% بلیو کہ بہت ساری جو خبریں بریک ہوتی ہیں فورن میڈیا میں وہ پیمپرڈ ہوتی ہیں اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو اس کو بھی میرا خیال ہے ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ فائنینشیل انکلوژن کی. پاکستان میں جو فائنینشیل سیکٹر ہے وہ کافی عرصے تک پولیٹیکل انفلوئنس کے تحت کام کرتا رہا ہے. رائٹ آفس ہوتے رہے ہیں. فار ایگزامپل ہماری جو ساری اکانومی ہے وہ بیس کرتی ہے ایگریکلچر سیکٹر پہ. ایگریکلچر سے جیسے آپ نے کہا کہ 500 بلین ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، لیکن آپ اس کا ریٹ آف ریٹرن دیکھیں. موسٹ آف دا لون رائٹ آف کرایا جاتا ہے وہ انڈر سرٹن کورس. مثال کے طور پہ فلڈ آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، یا کوئی پولیٹیکل وہ آ جاتی ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یار وی آر انیبل ٹو پے. گورنمنٹ بھی کہتی ہے باہر ہے، چلو بھائی ان کو یہ کر دو. تو اس کو ایک سسٹم میں لانا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو یہ اس طرح اگر رائٹ آف کرتے رہیں گے تو بینکس جو ہے نا وہ تو پبلک سیکٹر میں نہیں جائے گی. آپ زبردستی بائی فورس ٹارگٹ دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ جو ایگریکلچر ہے اٹس اے گوئنگ کنسرن انڈسٹری. اگر آپ کا ایگری انڈسٹری جو ہے یہ ساری دنیا میں آپ کو یہ ایک یعنی وائبل بزنس ہے، کمرشلی وائبل بزنس ہے. بالکل ہے. دیکھیں ہے نا، برازیل میں ہے، فرانس میں ہے، جی امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پرابلمس میں رہتے ہیں اور بینکنگ سیکٹر وہ رول اپنا نہیں ادا کر پاتا ہے جو اسے کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو ڈکٹیشن دینا پڑتی ہے، ڈائریکٹر دینا پڑتی ہے ڈائریکشن کہ بھئی یہاں پہ کریں. حالانکہ آپ دیکھیے فار ایگزامپل کاٹن ہے. کاٹن جو ہمارے جنرلی اسپیکنگ 10 بلین ٹو 14 ملین بیلز ہوتی ہیں. اس دفعہ اس کو شارٹ فال ہوا ہے. لیکن کاٹن از اے کیش کراپ، کاٹن آل اوور. پھر دوسری جو فوڈ کی فار ایگزامپل رائس ہے، رائس کا ہماری کیش کراپ ہے. تو اس میں کیوں مطلب یہ کہ وہ ہوتے ہیں یعنی نان پرفارمنگ لونز کیسے آ جاتے ہیں؟ سوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر از ڈومینیٹڈ بائی دا پولیٹیکل فورسز اور وہ اس کو اپنے انٹرسٹ میں استعمال کرتے ہیں. سم ٹائمز اگر اپوزیشن میں تو گورنمنٹ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اگر گورنمنٹ میں ہے تو پھر وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ہم نے فگرس اگر دیکھیں، جو ایگریکلچر لون ڈسبرسمنٹ ایک ٹارگٹ ملتا ہے، جی تو اگر پچھلے کوئی 8 سال کو ہی دیکھ لیں تو ڈبل ہوا ہے اماؤنٹ. جو 250 ارب روپے تھا اس کو 500 ارب روپے تک. یہ جو تیزی سے بڑھا ہے وہ اس لیے نہیں بڑھا کہ بینکس پیسے دیں تاکہ ایگریکلچر سیکٹر میں بڑھاوا آئے، یا اس کی کوئی جو ریزنس ہیں وہ بیسیکلی ہڈن ریزنس ہیں؟ دیکھیے اس کی جو اس میں جو انکریز ہوا ہے ایگریکلچر میں، اب یہ ٹارگٹ آج کل جو ہے 500 بلین کا ہے اور اس میں یہ لوگ کوشش کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں.
لیکن ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کہ جو ایکچوئل فارمر ہے اس کی ایکسیس نہیں ہے, جو چھوٹا کاشتکار ہے, جو چھوٹا کاشتکار ہے. یہ جو بڑے فیوڈلز ہیں یہ مختلف لوگوں کے کارڈ بھی استعمال کر کے اور اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں. تو اس کو ریگولیٹ کر, اس کو ایگریکلچر اینڈ آئی سے کہ اکانومی شوڈ بی کیپٹ اوے فرام دی پولیٹکس. جب تک کہ پولیٹیکل انفلوئنس رہے گا ایگریکلچر میں, وہ صحیح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس ریجن کی فوڈ فیکٹری بن سکتی ہے. بالکل, مطلب رچ لینڈس ہیں, پانی اگر جوڈیشیس استعمال کریں, آپ نئی ٹیکنالوجی استعمال کریں, ورائٹی ریسرچ کریں اس میں. دیکھیے نا ہماری جو کاٹن کی پروڈکشن ہے وہیں پر ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھی. چاول کا بھی یہ حال ہے, چاول کا یہ حال 10 سال دیکھ لیں آپ. جبکہ دوسری جو آپ کے پڑوسی ممالک ہیں وہاں پہ ڈبل ٹریبل اس کی ہو سکتی ہے پر ایکڑ ییلڈ جو ہے. تو اس کی کیا کیا ریزن نان اویلیبلٹی آف فائنینسنگ فیسلٹی بائی دا بینکس ہے یا کچھ اور؟ نہیں دیکھیے اس میں خلیل صاحب اگر آپ سیدھی بات کریں تو جو ہمارے جو میجر سیکٹرز ہیں دے آر انڈر دی کنٹرول آف illiterate mafia. Agriculture is ruled by illiterate mafia. Transport is ruled by illiterate mafia. اور جو ہمارے سب سے بڑا جو سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ کا, it is ruled by illiterate mafia in connivance with the government functionaries. دیکھیے جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, لیکن اس سے صرف اور صرف مافیا فائدہ اٹھاتا ہے. اور جو ماسز ہیں جن کا حق ہے, کیونکہ جو موسٹ آف دی لینڈ پاکستان میں از کنٹرولڈ از ہیلڈ بائی دی گورنمنٹ. اب گورنمنٹ کا یہاں پر رول آتا ہے کہ زمین کو اس طرح جو نیڈی لوگ ہیں ان جو یا ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو افورڈیبل پرائس پہ دے دیا جائے, لو کاسٹ ہاؤسنگ وغیرہ کی جو پھر وہ کنسٹرکشن کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ بتائیں کہ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں جو ہاؤسنگ بیک لاگ ہے اس وقت تو کوئی 9 ملین کے قریب ہے. جی وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے, وہ بالکل بڑھ رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو کوئی ہر سال جو ڈیمانڈ ہے کوئی 5 لاکھ کے قریب ہے, جو بن رہے ہیں شاید 3 لاکھ کے قریب بن رہے ہیں, تو یہ تو ملٹیپلائی ہوتا جائے گا. تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے کیا بینکنگ سیکٹر کو آگے آنا پڑے گا کہ جو ہاؤسنگ فائنینسنگ فیسلٹی ہے, ہاؤس فائنینسنگ بینک فائنینسنگ از اویلیبل اینڈ ایون ایٹ دی چیپسٹ ریٹ ان دا کرنٹ سیناریو. دیکھیں نا وہ 6% جو ہے نا پالیسی ریٹ ہے, اس میں اگر آپ اس کو کیبور کو ملا لیں تو 10-12% بن جاتا ہے, 8 سے 10 ہے نا. تو یہ پھر بھی افورڈیبل ہے. لیکن جو مافیا میں نے کہا اس تمام ریسورسز پہ, اس پاکستان کی تمام ریسورسز پہ جن میں عوام کا حق ہونا چاہیے تھا, اس میں مافیا جو ہے الٹریٹ مافیا, یہ بھی ایک بڑی ٹریجڈی ہے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, عوام تک نہیں پہنچنے دیتے. حالانکہ اسی پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایک زمانہ تھا اسکیم آتی تھی لو کاسٹ ہاؤسنگ کی, اور افورڈیبل پرائس پہ ان کو دے دیا جاتا تھا جو ڈیزرونگ تھے. ہاں جو ڈیزرونگ تھے اور جن کو نیڈی تھے. بہت سے لوگ چونکہ ایسے ایزی ایکسیس تھی تو لہٰذا لوگوں کو ہوس بھی نہیں تھی. اب یہ کہ ہوس بھی ہو گئی ہے اور جو ہے اس کو اسپیکولیٹو پروفٹس کے لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں اس میں. خاص طور پہ جو مافیا ہے اس نے زمین کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, گورنمنٹ از آلسو دی پارٹنر ود دی مافیاز. خاص طور پہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی لینڈ ریسورسز. اس پہ اگر عوام کو ایکسیس دے دیا جائے اور بینکس جو ہے وہ فائنینس کرے تو بینک کے لیے تو یہ ابھی اتنا بڑا ہیوج ایریا آف انویسٹمنٹ ہے کہ ساری دنیا کے بینکر یہاں پر آ جائیں گے. لیکن جو بیسک چیز ہے آپ وہ اس کو عوام کو پرووائڈ کریں. زمین آپ کی صرف خواب ہے, اٹس اے ڈسٹنٹ, کوئی خرید سوچ نہیں سکتا ہے بیکاز آف دس مافیا. اچھا یہ بتائیں کہ بینکس کے رول کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بائی اینڈ لارج تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ انڈسٹری کو اور خاص طور پہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے حوالے سے, پروڈکشن کو بڑھانے کے حوالے سے, امپورٹرز کو بھی ظاہر آپ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ اکانومی کا پہیہ گھومے. آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم پاکستان میں بات کریں پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک کی, تو اگر یہ 200-300 ارب روپے ایک سال میں آتے تھے تو کچھ نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک, کیا پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بالکل شائع ہوئے ہیں, وہ چاہتے نہیں ہیں بینک سے لون لینا, یا کوئی مسائل ایکچولی؟
ایکچولی جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ایکویٹی پارٹیسپیشن، ڈیٹ ایکویٹی پارٹیسپیشن، اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فائنینس از اویلیبل، لیکن پرائیویٹ سیکٹر اس میں اتنا کھل کے نہیں آتا ہے، کیونکہ ہماری ماضی کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے کانفیڈنس کو بہت زیادہ شیٹر کیا گیا. آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال شپنگ کی ہے. پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر شپنگ میں غائب ہے، اور وہ ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ ہم کو فورن فلیگ کے تھرو انویسٹمنٹ کی اور کمپنی رجسٹر کرنے کی، آپریٹ کرنے کی اجازت دی جائے. بیکاز کہ ماضی میں تمام پرائیویٹ سیکٹر کے جو تھے اس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا جب سے کانفیڈنس ایسا شیک. اب پی ایل ایس ای ہے، اس کے پاس 9 جہاز ہیں، جبکہ 9 جہاز کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی جو کارگو ٹرانسپورٹیشن ہے، اٹ از ہیلڈ بائی دی فورن فلیگ شپس، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 90% آف دی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ از انجوائڈ بائی دی فورن فلیگ کمپنیز. اینڈ ویل کنٹینیو ود دس. ناظرین، ہم بات کریں پاکستان میں بینکنگ سیکٹر کے رول کے حوالے سے، گروتھ اپرچونیٹیز کے حوالے سے. وقت بریک کا ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں پاکستان میں بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے کیا گروتھ اپرچونیٹیز ہیں، کتنی زیادہ فائنینسنگ ہو سکتی ہے مختلف سیکٹرز میں. گروتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کافی ایسے سیکٹرز ہیں جن کی پوٹینشیل کو ایکچولی ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا گیا. اس میں بینکنگ سیکٹر کا کردار کتنا زیادہ اہم ہو سکتا ہے. ہمارے صاحب، ہم بات کر رہے تھے شپنگ انڈسٹری کے حوالے سے کہ پاکستان کی شپنگ انڈسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو کیا واقعی ہماری جو نیشنل کمپنی ہیں وہ بالکل پیچھے آ گئی اور فورن کمپنیز لیڈ کر رہی ہیں؟ جی تو ہمارا تو میرا خیال یہ ہے کہ آج سے کوئی 6-7 سال پہلے جو ہمارا ٹرانسپورٹیشن میں جو کاسٹ جاتی تھی وہ $2 بلین کی تھی، اور اب چونکہ والیوم بڑا ہے تو آئی بلیو، اور کاسٹ بھی بڑی ہے، تو یہ $2 بلین سے زیادہ فورن فلیگ یہاں سے لے جاتے ہیں صرف ٹرانسپورٹیشن میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو شپنگ سیکٹر جو ہے یہ ون آف دی میجر ایریاز، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے کانفیڈنس کو گین کرنے کے لیے ان کو کچھ انسینٹیوز دیے جائیں. اور میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ شپنگ لائن میں آ جائیں، کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں نا آج کل جو ہے جو شپنگ کے اندر ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں، اور موسٹلی کنٹینرائزڈ شپنگ ہو رہی ہے. اب کنٹینر کے حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر نے ہمارے یہاں پاکستان میں بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ جو PICT ہے، پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر، اس کا ٹرمینل آپ دیکھیں، ناٹ سیکنڈ ٹو اینی ون، پوری دنیا میں آپ میچ کر سکتے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر تو رول کر سکتا ہے، اور اس میں پاکستان میں کیا بھی ہے شپنگ میں. تو یہ ون آف دی ایریاز کے یہاں پر بینکنگ کے لیے ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے. اگین دوسری طرف پراپرٹی ڈیولپمنٹ میں ابھی آج کل ٹرینڈ بھی چل رہا ہے. تو اگر گورنمنٹ انیشیٹو لے اور ماسز کو انٹرسٹ بھی گین کرے، جیسے کہ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ عوام اس کے ساتھ ہوں، تو ان کی جو یہ بیسک نیڈ ہے اس کے لیے زمین کی ایلوکیشن بہت ہی افورڈیبل ریٹ پہ اگر دے دی جائے تو یہاں بینک کے لیے بہت بڑا، ناٹ اونلی لوکل بینک بلکہ فورن بینکس کے لیے بھی انویسٹمنٹ کے بہت زیادہ مواقع ہیں. اور جہاں تک بینک کی پروفیٹیبلٹی کا تعلق ہے، چونکہ سیف موڈ میں کھیلتے ہیں یہ، تو اس میں تو کبھی خطرہ ہوتا نہیں ہے ان کی بینکنگ ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز مجھے جو بڑی ہرٹ کرتی ہے، پنچ کرتی ہے، ہرٹ تو نہیں پنچ کرتی ہے، کہ اسلامک بینکنگ جو ہے، جو ابھی ہمارے ہاں کمپیریٹیولی ابھی گرو کر رہی ہے، اور بڑا اس کو انکریج بھی کیا جاتا ہے اور انکریج کرنا بھی چاہیے. لیکن جو بیسک رول ہے اسلامک بینکنگ کا، اس کی آنے کی وجہ بھی یہی ہے، پلیڈ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایکسپلائٹیشن، فری فرام ایکسپلائٹیشن، لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں جو اسلامک بینکنگ جو گرو ہوئی ہے، اب آپ اس کے جب ریزلٹس دیکھتے ہیں تو اس میں ہیوج پروفٹس نظر آتے ہیں.
میں نہیں سمجھتا کہ جو بیسک گول ہے اسلامک بینکنگ کا وہ پروفٹ ارننگ ہے. پروفٹ ارننگ اس حد تک ہونا چاہیے کہ آپ وائبل رہیں, لاسز میں نہ جائیں, لیکن ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ ٹو جو ہمارے یہاں پاورٹی لیول ہے, پاورٹی لیول کو کم کرنے میں معاشرے کی اور حکومت کی مدد کریں, جبکہ ان کے پاس ریسورسز ہیں. اب ہر سال اگر آپ یہ کرتے ہیں, یعنی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سال ہمارے 9 بلین کا پروفٹ ہوا, اس سال ہمیں 14 بلین کا پروفٹ ہوا, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پرائڈ لینے والی بات نہیں ہے. آپ پروفٹ تو آپ کسی بھی بزنس میں کما سکتے ہیں. جب آپ نے یہاں پہ ٹیگ لگایا اسلامک کا, تو اب دیکھیے کہ پاکستان میں 35% in urban areas, 37% in rural areas, people are living below poverty line. below poverty line کا مقصد یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی ان کو اویلیبل نہیں ہے. تو یہاں پہ جو اسلامک بینکنگ جو بھی ہم کہتے ہیں, اسلامک بینکنگ کا رول یہ آتا ہے کہ یہ جو بہت بڑا چیلنج ہے پاورٹی ایلیویشن, اس میں ان کو رول ادا کرنا چاہیے, اسپونٹینیسلی کرنا چاہیے, کسی گائیڈ لائن کی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو پاکستان میں جب کہتے ہیں کہ جی اگر آبادی کی بات کریں تو 200 ملین کی پاپولیشن میں تقریباً 60 ملین جی وہ لوگ ہیں who are living below the poverty line. جی تو جی فگر تو کافی زیادہ بڑی ہے. جی. اور پھر جیسے ہم اسلامک فائنینس سیکٹر کی بات کریں تو ہمارا جو ٹوٹل فارمل فائنینس سیکٹر ہے, فائنینس انڈسٹری ہے, اس میں اسلامک فائنینس سیکٹر کا اگر ہم دیکھیں شیئر تو کوئی اراؤنڈ 10% کے قریب ہے. کافی بڑا شیئر تو ہے انڈاؤٹلی, حالانکہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں گزرا. پھر اس 10% جو اسلامک فائنینس سیکٹر, اس میں جب اسلامک بینکس کی بات کریں ان کا شیئر دیکھیں تو وہ 70% نظر آتا ہے. جی جی جی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رول اب یہاں پہ اسلامک بینکنگ کا آتا ہے کہ وہ پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے کوئی کیا پروڈکٹس لانچ کریں, کوئی ایسی اسکیمز دیں جس طرح مائکرو فائنینس بینکس وغیرہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو قرضہ ملے ایزیلی؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں جب ایس ایم ایز سے بات کرتے ہیں, ایس ایم ایز یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں 5 سے 6% ایس ایم ایز کو ہے ایکسیس ٹو بینک فائنینسنگ. باقی جب کہتے ہیں تو وہ بینک سے کہتے ہیں کہ جی کولیٹرل لے آئیں. پھر کولیٹرل کی بات کریں تو شاید ایک اسکیم بھی ہے کہ ہر بینک 5 لاکھ تک وداؤٹ کولیٹرل کسی کو بھی قرضہ دے سکتا ہے, لیکن پھر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا. اب ان تمام چیزوں کو لے کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا شوڈ بی ڈن؟ دیکھیے, جہاں تک ایس ایم ای سیکٹر کا تعلق ہے, یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کا بیک بون ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی. لیکن پاکستان میں یہ ابھی تک اپنا رول پلے نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے یا پلے نہیں کرنے دیا گیا کئی فیکٹرز ہیں, لیکن ون آف دی میجر فیکٹر از کہ میجورٹی آف دا ایس ایم ایز انڈاکومنٹڈ اس میں کام کرتے ہیں. اچھا, بینکنگ فیسلٹی اویل کرنے کے لیے آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. بالکل. تو یا تو وہاں ریلیکس کریں کہ بھئی ٹھیک ہے ان کا بینک اکاؤنٹ ہے, ان کا ابھی گورنمنٹ نے جو فائلر اور نان فائلر کی جو اسکیم چلائی ہے اس کے تحت ان کو سافٹ نارمز کے تحت ان کو ڈاکومنٹیشن میں لے کے آئیں. ہمارے یہاں جو اکثر جو ایس ایم ایز جو اویل نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈاکومنٹڈ اس میں ہیں. اور جو آپ نے بتایا, دوسری ایک اور بات یہ کہ مائکرو فائنینس کی جو ادارے ہیں وہ میری نظر میں جو اس کا ایکچوئل مائکرو فائنینس کا جو رول ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں, بیکاز کہ ان کا جو مارک اپ ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو پٹھان کسی زمانے میں قرضے دیتا تھا سود پر, اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. یعنی جو انفارمل سیکٹر میں ملتا تھا لوگوں کو, ہاں, جسے ہم اب کیا کہیں, شیڈو بینکنگ کہیں یا کیا کہیں, جو بھی کچھ کہیں, اب مائکرو فائنینس بینکس کا ریٹ ان سے بھی کہیں زیادہ ہے. جو مطلب یہ کہ اب وہ مائکرو فائنینس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی زیادہ 5 لاکھ روپے لے رہا ہے, اور لے اس لیے رہا ہے کہ اس کے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو آپ ایک طرح سے, تو میری نظر میں تو آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ آپ اتنا ہائی ریٹ آف, جب ان سے بات کی جائے مائکرو فائنینس سے کہ بھائی یہ اتنا ہائی ریٹ کیوں ہے, کہ لیں جی ہماری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ان کا ایک میرا خیال ہے لیم ایکسکیوز ہے. تو اس کی طرف حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ جب تک کہ ایزی ٹرمز پر, ایزی نارمز پر
اگر آپ کو فائنینسنگ نہیں ملے گی تو ایس ایم ای کیسے گرو کرے گی؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو یہاں پر ایک حکومت کا رول بھی آ جاتا ہے. اچھا، یہ جو اسلامک بینکنگ ہے اس کے اندر ہر چیز ہے بنیادی طور پہ ان بلٹ ہے. ایس ایم ای کو بھی کرتا ہے، مائکرو فائنینس کو بھی کرنا چاہیے اس کو. اینڈ انٹرسٹ ریٹ تو ہے ہی نہیں. ایسٹ بیسڈ اکانومی، اسی لیے ساری دنیا میں اس کو پذیرائی ملی ہے، ایون یورپ میں اسلامک بینکنگ کو، کہ یہ ابھی جو امریکہ میں سب پرائم آیا تھا 2008 میں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو بینکنگ لونز تھے وہ ایسٹ بیسڈ نہیں تھے، سیکورٹائز تھے. ایک چیز کو 10 دفعہ سیکورٹائز کر دیا گیا تھا جبکہ ایسٹ وہ تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ یار ایک تو یہ کہ سیکیور بینکنگ ہے اسلامک بینکنگ، ایسٹ بیسڈ ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو اسلامک ورلڈ جو ہے پیسہ وہاں پر ہے آئل بیسڈ کی وجہ سے. آئل اکانومیز جتنی ہیں ان کے وہاں پیسہ بہت ہے. اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھائی انہوں نے اس وقت سب سے بڑا اسلامک بینکنگ سینٹر جو ہے وہ لندن میں ہے. ناٹ بیکاز آف لو فار اسلام بٹ دی لو فار منی اینڈ بزنس. تو ہمارے ہاں تو لوگ الحمدللہ اس کی طرف جاتے ہیں. میں کسی صاحب نے مجھے بتایا، کسی بینک کے پریسیڈنٹ نے، کہ اسلامک بینکنگ کی پذیرائی اس حد تک ہے کہ جو آئی چندری گڑھ روڈ پر ایک بینک کا برانچ تھا جہاں پہ وہ لوگ مکھیاں مارتے تھے، اس میں کوئی جاتا ہی نہیں تھا، ان آپریٹیو آلموسٹ. اس کے دماغ میں آیا، اس نے اس کو برانچ کے اوپر اسلامک بینکنگ بھی کروا لیا. ظاہر ہے کروایا ہوگا. اس کے بعد وہ جو ڈیڈ برانچ تھی وہ یعنی فلی آپریٹیو ہو گئی اور لوگوں نے آنا جانا شروع کیا. تو یہ ہماری جینس میں ہے، ہمارے بلڈ میں ہے کہ ہم مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں. لیکن اس کا اور اس لیے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ایکسپلائٹ نہیں کرے گا ہمیں کرے. تو کئی جگہ ایسا ہے، میرے ذاتی نالج میں بھی ایسا آیا ہے کہ لوگوں کو پریشانیاں بھی ہیں اس میں. تو اس میں بھی میرا خیال ہے ریفارمز کی ضرورت ہے. حالانکہ جو پیٹرنائزیشن بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پیٹرنائزیشن بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان، فائنانس منسٹر، ان سب کا خیال یہ ہے، میرا بھی خیال یہ ہے کہ ہم لوگ بہت تیزی سے اسلامک فائنانس کی طرف جا رہے ہیں، شریعہ بیسڈ کمپلائنس پہ. لیکن جو اریٹینٹس ہیں ان کو ساتھ ساتھ ریموو کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ 3-4 پلرز پہ کھڑی ہوئی ہے. ہر ملک کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایکسپورٹس ہیں. پاکستان میں ایکسپورٹس اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے. 24-25 بلین ڈالر اور مینی ایئرس. اس پہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا بزنس مین ہیں، ٹریڈرز ہیں، وہ گورنمنٹ سے آل دا ٹائم دے آسک فار انسینٹیوز. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ سیکٹر، ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز کا صرف ایک ہی فائدہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو جاب پرووائڈ کر رہے ہیں. لیکن ایز فار ایز ایکسٹرنل فلوز کا تعلق ہے اس میں ان کا رول اتنا افیکٹو نہیں ہے. ریمیٹنسز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، ایکسپورٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں جو پروسیڈس آتے ہیں ایکسپورٹ پروسیڈ آتی ہیں وہ اتنی، کیونکہ وہ مطلب اس میں کوئی خاص آپ کو وہ نہیں ہو رہا ہے. اور بڑی مشکل سے ہمیں تو شرم آتی ہے کہ پاکستان جیسا بڑا ملک ود ہیوج ریسورسز، ود ہیوج ہیومن کیپٹل، ہم ابھی تک 24-25 پہ پھنسے ہوئے ہیں. 25 تو صرف ایک ہی دفعہ ہوا تھا اور وہ بھی شاید ہسٹورک فگر تھی. پچھلے مالی سال میں 24.2 بلین امریکن ڈالرز. اس مالی سال کے پہلے 9 منتھس میں صرف 15.6 بلین امریکن ڈالرز کی ہماری ایکسپورٹس ہوئی ہے. امپورٹ ماشاءاللہ ہم نے 32.6 بلین امریکن ڈالرز کی، کوئی 17 بلین امریکن ڈالرز. جبکہ آپ کو ری ایکسپورٹ فائنینسنگ کی فیسلٹی موجود ہے، بہت کم ریٹ پہ آپ کو مل جاتی ہے. اب ان کے پرابلمس یہ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے جو ریٹرن جو کلیمز ہوتے ہیں وہ ہم کو ریفنڈ نہیں مل رہے ہوتے ہیں، وہ پھنسی ہوئی ہے، ہمارے فائنینشیل کرنچ ہو گیا اور یہ ہو گیا. نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو ایکسپورٹ، دوسرا جو ہے وہ ہے ہوم ریمیٹنسز. اس وقت ہوم ریمیٹنسز جو ہے جو رول پلے کر رہا ہے پاکستان کی اکانومی میں، دوسرا کچھ کر ہی نہیں رہا ہے جو یہ کر رہا ہے. اور یہ آپ کو ایک میسج دیتا ہے کہ یہ اس سیکٹر کا پوٹینشیل یہ ہے کہ آپ سروس سیکٹر کی ایکسپورٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ
اسٹیپس لیں, زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں. مولانا صاحب یہ جو ریمیٹنسز کی ہم بات کرتے ہیں, پچھلے مالی سال میں بڑی اچھی فگرز تھیں. جی 18.5 بلین امریکن ڈالرز کے ریمیٹنسز آئے. اس مالی سال میں بھی ابھی تک کوئی 14 بلین 14 بلین امریکن ڈالرز آ چکے ہیں. انڈیا میں دیکھیں کوئی 75 بلین امریکن ڈالرز کے ریمیٹنسز ہر سال آتے ہیں. انڈیا تو سب سے ٹاپ پہ ہے نا جو گلوبل ریمیٹنس. 75 بلین امریکن ڈالرز. پھر اس کے بعد چائنا 71 بلین امریکن ڈالرز کے ریمیٹنسز آتے ہیں. اب ظاہر ہے ان کے لوگ بھی تو بہت زیادہ ہیں نا, دنیا بھر میں. کی پاپولیشن انڈیا کی 1.2 بلین کی, چائنا کی بات کریں 1.3 بلین کی پاپولیشن ہے. ہماری تو 200 ملین کی پاپولیشن. ہمارے جو ٹوٹل لوگ باہر ہیں کوئی 60 سے 70 لاکھ ہیں, سے زیادہ ہمارے لوگ ہیں نہیں. اب اس میں کہ جو ریمیٹنسز آتے ہیں, ایک وقت تھا نا کہ 2007-8 میں بیٹھ کے ہم یہ کہتے تھے کہ جی بینکس اتنا زیادہ رول ادا نہیں کر رہے ان ٹرمس آف فیسیلیٹیشن ٹو دا ریمیٹنسز. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ PRI کا انیشیٹو لیا گیا تھا, یہ 2008 میں مجھے یاد پڑتا کہ شاید لیا گیا تھا جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی, اور اس سے کافی چینج آئی تھی, کافی ہم نے تیزی دیکھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر نے بڑا ایک اہم رول ادا کیا ہے کہ بڑی تیزی سے اب پیسے باہر سے آ رہے ہیں, اور فی وغیرہ بھی پہلے زیادہ تھی اب کم ہو گئی. ہاں نہیں, ایکچولی اس میں یہ ہوا ہے خلیل صاحب کہ جو ریئل ٹائم آن لائن پیمنٹ ہے اس کا رول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اس کے سروسز چارجز بھی اب بہت کم ہیں, بلکہ نہ ہونے کے بلکہ ان سم کیسز اگر آپ کی ریمیٹنسز اس حد تک جاتی ہیں تو آپ کو ریبیٹ بھی دیتی ہے بینک. تو وہ تو ہے اس میں, لیکن اگین اس میں جو ہوم ریمیٹنسز آ رہے ہیں اس میں ابھی تک اسلامک بینکنگ نے کوئی رول پلے نہیں کیا ہے, حالانکہ موسٹ آف دا ریمیٹنسز آر کمنگ فرام اسلامک کنٹریز. پچھلے مالی سال کی اگر میں بات کروں, جو ٹوٹل 18.5 بلین امریکن ڈالرز آئے تھے, جی اس میں سے 12.2 بلین امریکن ڈالرز گلف اسٹیٹ سے آئے تھے. جی جی, تو اتنا ہیوج, تو وہاں پہ ان کو اپنا رول بڑھانا چاہیے اسلامک بینکنگ کو. حالانکہ جو کنونشنل بینکنگ ہے وہ اٹ از ڈوئنگ ویری ویل اور وہ کر رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ملک کی آبادی کم ہے انڈیا اور چائنا کے مقابلے میں, میں تھوڑا سا اس میں یہ ڈیفر کروں گا کہ ہم اس میں ہمارا ایج اوور ہے کہ ہماری جو آبادی ہے وہ موسٹلی ینگسٹرز پر ہے. بالکل ہیومن کیپٹل ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا اور انڈیا, تو ان کو مواقع نہیں ہیں باہر جانے کے. بالکل بالکل. تو دو چیزیں ہمیں کرنا چاہیے, ایک تو ان کی ٹریننگ, کوئی ٹیکنیکل جو بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ٹریولنگ کے لیے. اور میں یہاں تک جاؤں گا کہ اگر آپ اس کو رول کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے جو انیشل جو ایکسپینڈیچرس ہیں وہ بینکنگ سیکٹر اس کو وہ کر سکتا ہے, فائنینس کر سکتا ہے, ود دی کنڈیشن کہ آپ اپنی گریجولی اپنی جو آپ کو پیمنٹ ملنا شروع ہوگی, آپ کی سیلری اس میں سے ریڈکشن ہو جائے گی. اس سے بے شمار لوگ باہر جا سکتے ہیں. اینسن کافی زیادہ مفید گفتگو رہی. امان اللہ بشیر صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویل ناظرین, امید آپ کو میرا آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. آپ اگر فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.